तारीख़ इंसानी में बादशाह तो बहुत गुजरे, मगर बादशाही सिर्फ एक को मिली। वो हुक्मरान जिसका दरबार जमीन पर था मगर हुक्म आसमानों तक चलता था, जिसके लिए पहाड़ मुसख्खर थे और हवाएं ताबे। सदियों से लोगों ने इनकी शान को जादू और करामत की कहानियों में कैद कर दिया, मगर कुरान उनकी अजमत को एक अलग ही अंदाज में बयान करता है। वो कोई जादूगर नहीं थे, वो अल्लाह के बरगजीदा नबी और एक अजीमुशान सल्तनत के बानी थे। इनकी ताकत का राज कोई अंगूठी नहीं, बल्कि वो मौजिज़ात थे जो रब्बे कायनात ने उन्हें अता किए। लेकिन सच इन कहानियों से कहीं ज्यादा खौफनाक और कहीं ज्यादा शानदार है। वो जादूगर नहीं था, वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का बानी था। वो बादशाह जिसने पहाड़ों का सीना चीर कर तांबा निकाला, जिसकी फौज में इंसान भी थे और नादीदा कुव्वतें भी। ऐ मेरे रब, मुझे माफ फरमा और मुझे ऐसी सल्तनत अता कर जो मेरे बाद किसी और के लायक ना हो। बिलाशुबा तू ही सब कुछ अता करने वाला है। ये कहानी अलादीन के चिराग की नहीं है, ये कहानी है उस बादशाह की जिसे जमीन पर भी इख्तियार दिया गया और आसमान की मखलूक पर भी। आज हम अफसानों को पीछे छोड़कर कुरान मजीद के अल्फाज और जदीद आर्कियोलॉजी के मोतबर शवाहिद के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हकीकी सल्तनत को समझने की कोशिश करेंगे। वो तारीख जिसे सदियों तक गलत अंदाज में बयान किया जाता रहा। मौरखीन लिखते हैं कि आज तक पूरी ज़मीन पर सिर्फ 4 लोगों की हुकूमत कायम हुई। 2 काफर, नमरूद और बख्त नसर, और 2 मोमिन, हजरत जुल्कुरनैन और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत बाकी सबसे अलग थी। जुल्कुरनैन ने जमीन का सफर किया, अपनी फौजों को मशरक से मगरिब तक ले गए, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने फासलों को समेट दिया। उन्हें सफर करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हवा उनके हुक्म की पाबंद थी। वो सुबह चलते तो शाम तक 1 महीने का सफर तय कर लेते। अगर आपके जहन में ये ख्याल है कि ये सब किसी जादुई अंगूठी का कमाल था, तो आज उस ख्याल को हमेशा के लिए निकाल दीजिए। ये इस्राएली रिवायात हैं, ये झूठे किस्से हैं। अल्लाह के नबी किसी अंगूठी के मोहताज नहीं होते। ऐ मेरे रब, मुझे माफ फरमा और मुझे ऐसी सल्तनत अता कर जो मेरे बाद किसी और के लायक ना हो। बिलाशुबा तू ही सब कुछ अता करने वाला है। ये ताकत जादू से नहीं, इस दुआ से मिली थी। एक ऐसी सल्तनत जिसे कयामत तक कोई दूसरा इंसान या कोई टेक्नोलॉजी नकल नहीं कर सकती। ये उनका मौजज़ा था। इसे सांचों में ढाल दो। हमें बैतुल मुक़द्दस के लिए ऐसे बर्तन चाहिए जो हौज की तरह बड़े हों। जैसा आपका हुक्म ऐ अल्लाह के नबी। क्या ये मुशक्कत कभी खत्म नहीं होगी? हम आजाद आग के शोले थे, आज पत्थर उठा रहे हैं। खामोश, वो सुलेमान हमें देख रहा है। एक गलती और हमें जलती हुई आग का मजा चखना पड़ेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को सिर्फ कैद नहीं किया, बल्कि उन्हें एक लेबर फोर्स में बदल दिया। एक गुरूह मौमार था जो वो इमारतें बनाता जो इंसानों के बस से बाहर थीं, और दूसरा ग्रोह डाइवर्स था जो समंदर की गहराइयों से वो खजाने लाता जो आज तक कोई ना ला सका। ऐ आले दाऊद, अमल कर वो शुक्र अदा करने के लिए, क्योंकि मेरे बंदों में शुक्र करने वाले बहुत कम हैं। ये दुनिया की सबसे पाबंद लेबर फोर्स थी। कोई हड़ताल नहीं, कोई इनकार नहीं। इनका कंट्रोल किसी जादुई मंत्र के पास नहीं था, बल्कि बराह रास्त अर्श से था। अल्लाह का कानून अटल था, और उनमें से जो कोई हमारे हुक्म से नाफरमानी करेगा, हम उसे भड़कती हुई आग का अजाब चखाएंगे। ये खौफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नहीं, ये खौफ उस रब का था जिसने सुलेमान को ये बादशाहत अता की थी। एक सल्तनत सिर्फ ताकत से नहीं चलती, उसे चलाने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का निजाम सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं था, आसमान पर परिंदों का पहरा था। ये परिंदे सिर्फ जानवर नहीं थे,
یہ اس سلطنت کے رپورٹرز اور جاسوس تھے۔ کیا وجہ ہے کہ میں ہود ہود کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ واقعی غائب ہے یا میری نظر چوک گئی ہے؟ ایک اتنی بڑی فوج میں ایک چھوٹے سے پرندے کی غیر موجودگی کو نوٹ کرنا یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کنٹرول کتنا سخت تھا۔ اگر وہ میرے پاس کوئی معقول دلیل لے کر نہ آیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ میں نے اس چیز کا احاطہ کر لیا ہے جس کا علم آپ کو نہیں۔ میں ملکہ سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ کیا خبر ہے؟ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو ان پر بادشاہت کرتی ہے۔ اسے دنیا کی ہر نعمت دی گئی ہے اور اس کا تخت بہت عظیم ہے، مگر میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم ابھی دیکھ لیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف ٹال دے اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ صرف خط نہیں تھا، یہ ایک الٹیمیٹم تھا۔ ہود ہود نے ہزاروں میل کا سفر طے کیا اور وہ خط یمن کے شاہی محل میں گرا دیا۔ اے سردارو، میری طرف ایک بہت باعزت خط ڈالا گیا ہے۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ شروع ہے اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمان بردار مسلم ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، لیکن اس کے وزراء جنگ چاہتے تھے۔ ہم بڑی قوت والے اور سخت لڑنے والے لوگ ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، حکم دیں تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ نہیں، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں جنگ نہیں کروں گی، میں ان کی طرف ایک قیمتی تحفہ بھیجوں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے سوچا کہ سلیمان بھی دنیا کے باقی بادشاہوں کی طرح سونے چاندی کا بھوکا ہوگا۔ اس نے ٹنوں سونا، ہیرے اور جواہرات روانہ کیے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا مخالف ایک پیغمبر تھا۔ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ یہ تحفے تمہیں ہی مبارک ہوں۔ واپس جاؤ ان کے پاس، خدا کی قسم ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے۔ سفارتکاری ختم ہو چکی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ان کا مقصد دولت نہیں بلکہ توحید ہے۔ اب وقت تھا ایک ایسے معجزے کا جو ملکہ سبا کی آنکھیں کھول دے۔ ملکہ سبا اسلام کی دعوت سن کر یروشلم کے قریب پہنچ چکی تھیں، لیکن سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس کے محل میں قدم رکھنے سے پہلے اس کا غرور توڑ دیا جائے۔ انہوں نے اپنے درباریوں کے سامنے ایک ناممکن مطالبہ رکھا۔ اے میرے سردارو، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرمان بردار ہو کر پہنچے؟ میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں۔ ایک جن کا دعویٰ تھا کہ وہ یمن سے یروشلم تک کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر سکتا ہے۔ یہ بہت تیز تھا، مگر سلیمان علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تیز کچھ چاہیے تھا۔ وہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ جنات کی طاقت پر انسان کا علم بھاری ہے۔ میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ یہ ایک امتحان تھا۔ اگر وہ کہتی ہاں تو یہ جلد بازی ہوتی کیونکہ تخت تو یمن میں تھا، اگر وہ کہتی نہیں تو یہ کم عقلی ہوتی کیونکہ وہ ہو بہو ویسا ہی تھا۔ ملکہ نے انتہائی ذہانت سے جواب دیا۔ یہ تو گویا وہی ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں پر بھروسہ کیا اور دھوکہ کھا گئی۔ جیسے اس نے سورج کو دیکھ کر اسے خدا مان لیا تھا، ویسے ہی اس نے شیشے کو دیکھ کر اسے پانی سمجھ لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت اس کی اصلاح کی۔ یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشے کا بنا ہوا محل ہے جس کے نیچے پانی بہہ رہا ہے۔ اے میرے رب،
میں نے شرک کر کے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ کوئی جنگ نہیں تھی، یہ ایک فکری انقلاب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے تلوار چلائے بغیر صرف حکمت اور ٹیکنالوجی سے ایک پوری قوم کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ دنیا کے عظیم ترین بادشاہ کا وقت رخصت آ گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے رب کے حضور پہنچ گئے۔ روح پرواز کر گئی مگر جسم وہیں کھڑا رہا۔ اللہ نے چاہا کہ ان کی موت بھی ان کی زندگی کی طرح ایک معجزہ بن جائے۔ کام جاری رکھو، دیکھتے نہیں وہ ابھی بھی جاگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں ہم پر ہیں، اگر رکے تو عذاب آئے گا۔ وہ جنات جو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ زمین اور آسمان کے راز جانتے ہیں، وہ ہفتوں اور مہینوں تک ایک فوت شدہ بادشاہ سے ڈر کر مزدوری کرتے رہے۔ یہ اللہ کا منصوبہ تھا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ غیب کا علم جنات کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے اس راز کو کھولنے کے لیے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، بلکہ زمین کے ایک معمولی کیڑے دیمک کو بھیجا۔ اس ننھی سی مخلوق نے اس لاٹھی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اے افسوس، اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت والے عذاب میں اتنی دیر قید نہ رہتے۔ جب وہ گرے تب یہ بات کھل گئی کہ اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کی مشقت میں نہ پڑے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت نے جنات کے عالم الغیب ہونے کا بھرم ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ اب وقت ہے حق اور باطل کو الگ کرنے کا۔ پہلا جھوٹ، یہ صرف ایک افسانہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت ایک جادوئی انگوٹھی میں تھی۔ حقیقت یہ ہے یہ صرف ایک افسانہ ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ان کی طاقت کا راز انگوٹھی نہیں بلکہ وہ دعا تھی جو انہوں نے اپنے رب سے مانگی تھی۔ اللہ نے انہیں حکومت دی تھی، کسی انگوٹھی نے نہیں۔ دوسرا جھوٹ، یہ الزام لگایا گیا کہ نعوذ باللہ آخری عمر میں سلیمان علیہ السلام بہک گئے تھے اور بت پرستی کرنے لگے تھے۔ حقیقت یہ ہے قرآن نے اس جھوٹ کا جواب دیا۔ اللہ فرماتا ہے اور سلیمان نے ہرگز کفر نہیں کیا بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وہ آخر دم تک اللہ کے شکر گزار بندے رہے۔ تیسرا جھوٹ، کہا جاتا ہے ان کی 1000 بیویاں تھیں۔ حقیقت یہ ہے صحیح بخاری کی مستند حدیث میں 60، 70 یا 90 بیویوں کا ذکر ہے۔ اصل سبق تعداد نہیں، اصل سبق انشاءاللہ ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ میرے ہاں مجاہد پیدا ہوں گے لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہوں، تو اللہ نے انہیں آزمایا اور صرف ایک ادھورا بچہ پیدا ہوا۔ اور سب سے بڑا جھوٹ، کہا جاتا ہے کہ ایک شیطان نے سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کی اور ان کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ حقیقت یہ ہے یہ ناممکن ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، کوئی شیطان نبی کی شکل نہیں لے سکتا۔ مفسرین کے مطابق وہ ان کا وہی ادھورا بچہ تھا جسے اللہ نے ان کے تخت پر رکھ دیا تاکہ انہیں احساس ہو کہ وارث اللہ دیتا ہے، انسان کی منصوبہ بندی نہیں۔ آج بھی انسان اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے جادوگروں، نجومیوں اور عاملوں کے پاس جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جنات کو مستقبل کا علم ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی اس عقیدے کا رد ہے۔ جو جنات دیوار کے پار موت نہیں دیکھ سکے وہ آپ کی قسمت کیا خاک بتائیں گے۔ یاد رکھیے، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسرا سبق، سلیمان علیہ السلام کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت اور طاقت تھی، مگر انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میری محنت ہے۔ ان کا جملہ ہمیشہ یہی تھا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حقیقی بادشاہ وہ ہے جو تخت پر بیٹھ کر بھی اپنے رب کا غلام رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، وہ ایک شکر گزار بندے تھے، اور یہی ان کی اصل میراث ہے۔ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کس نبی کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی تحقیق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔